बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब एक बार फिर यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी महफ़िलों से हमेशा जोड़े रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। और जैसे पहले भी ये बात रखी गई थी कि हमेशा अपने प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे एक अच्छी बात से। तो हदीस पाक में आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तुम में से इस हालत में सुबह करे, यानी सुबह आँख खुले और अपनी जान को अमन में पाए और बदन में आफ़ियत और उसके पास उस दिन का खाना भी हो, तो यूँ समझो कि उसके लिए सारी दुनिया समेट कर दे दी गई। यानी नींद जो है वो मौत की बहन है। इंसान जब सोता है तो रूह और जिस्म का आपस का ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है और ये कम दर्जे की मौत है। और जिसकी मौत का फ़ैसला हो चुका, उसकी रूह को रोक लिया जाता है और बाकी रूहों को लौटा दिया जाता है। तभी तो आप लोग देखते होंगे, अक्सर सुना भी होगा कि नींद में किसी का इंतकाल हो गया तो होता क्या है कि सुबह जब सब सुबह बेदार होते हैं तो सबकी रूह लौटा दी जाती है, मगर उसकी रूह को वहीं रोक लिया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह उठो तुम और ज़िंदगी पालो, साथ में हाथ पैर की सलामती और आफ़ियत पालो और रिज़्क़ भी उस दिन का हो, तो उस रब का शुक्र अदा करो। यूँ समझो कि सारी दुनिया समेट कर दे दी। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर रूह लौट कर आ गई, यानी कि अगर रूह रोक दी तो उस दिन उसका इंतकाल हो गया, लेकिन अगर रूह लौटा दी तो पूरी दुनिया समेट कर दे दी गई। यानी कि आपके पास आपका घर मिल गया, आपको वापस आपके घर वाले मिल गए, औलाद आपको मिल गई, आप अपने अपनों के पास पहुँचते हैं। अपनों के दरमियान में सबसे बड़ी नेमत जो है वो अपनों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने घर वालों के साथ है। तो जब भी सुबह उठा करें, सुबह के अस्कार के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़रूर शुक्र अदा किया करें कि एक बार फिर उसने आपको अपने लोगों में भेज दिया, सेहत सलामती और आफ़ियत के साथ। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। और रात को सोने से पहले ज़रूर एक दुआ की पढ़ा करें। बुखारी की रिवायत में मौजूद है, बिस्मी का रब्बी वज़अतु जंबी वबी का अरफ़अहू इन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा व इन अरसलतहा फ़हफ़िज़हा बिमा तहफ़ुज़ुहु बि इबादिका सालिहीन। कि ए मेरे रब, आपके नाम से अपना पहलू रखता हूँ और आप ही की मदद से उठूँगा। अगर रोक लें आप मेरी रूह को तो उसकी मग़फ़रत फरमा, और अगर छोड़ दें आप मेरी रूह को तो उसकी हिफाजत फरमा, जिस तरह आप नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। तो बहुत ही आला और बहुत ही खूबसूरत और जामी दुआई है। तो अब हम अपने सिलसिले को शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात रखनी थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज दर्स कुरान में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तरीके। जैसे पिछले हफ़्ते एक हदीस रखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल में घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती थी। तो एक तरीका वही का ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की आवाज़ें आया करती थी जैसे कि घंटी बजती हो, और वो मुसलसल बजती रहती थी, बीच में टूटती नहीं थी, उसकी आवाज़ टूटती नहीं थी। जब इस तरह की आपके ऊपर वही का नुज़ूल होता था तो आप पर बहुत बोझ पड़ता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सख्त सर्दी के मौसम में, सख्त जाड़े में आप पर वही का नुज़ूल देखा, और ऐसी सख्त सर्दी में जब वही का नुज़ूल होता था तो आपका चेहरे मुबारक खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता था, सामने के दांत कँपाते थे, आपको इतना पसीना आता था कि उसके कतरे मोतियों की तरह महसूस होते थे। और सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि नुज़ूल वही के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया,
آپ تیزی سے سانس لینے لگے، اور وحی کی اس کیفیت میں اتنی شدت بڑھ جاتی تھی کہ آپ اس وقت اگر کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ اس کی بوجھ سے بیٹھ جاتی تھیں. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود پر رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہوئی. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ فرمانے لگے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور وحی کی آواز ہلکی ہلکی اس طرح دوسروں کو محسوس ہوتی تھی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے ان کو شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی سی آواز محسوس ہوتی تھی. تو یہ تھی پہلی صورت وحی کی. اب نزول وحی کا دوسرا طریقہ. وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتے کسی انسانی شکل میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. اور وہ فرشتہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن جب وہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے تو عموماً زیادہ تر ایک مشہور صحابی رسول کے پاس کی شکل میں آتے تھے، اور وہ ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی صورت میں ہمیشہ اکثر سے زیادہ تشریف لایا کرتے تھے. تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ صحابی رسول ہیں اور اپنے حسن اور جمال کی وجہ سے مشہور تھے. اچھا، حسن اور جمال کا سن کر یقیناً کسی نہ کسی کے خیال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ حسن اور جمال کا جہاں لفظ آتا ہے کسی کے ساتھ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دماغ جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حیرت انگیز حد تک حسن دیا تھا. قرآن میں ذکر ہے کہ ان کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے کائنات کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو ان کے دل کٹ جاتے. تو بہرحال یہ ایک حصہ اس کا حصہ نہیں ہے، لے تو ایک ایسی بات سے بات نکلی تو رکھ دی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وہی لے کر تو داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، اور کبھی کسی اور کی بھی شکل میں تشریف لاتے تھے، لیکن اکثر سے زیادہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان تھے. اور قرآن کریم کے جو نزول جو ہوا ہے سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نزول ہوا ہے یہ وحی کے یہی دو طریقے تھے جو سب سے زیادہ آپ کے اوپر اس کا وحی کا نزول ہوا. ایک گھنٹی کی شکل میں اور ایک انسان کی شکل میں. یہ دو طریقے تھے جس کا سب سے زیادہ قرآن کا جو نزول ہوا آپ پر وہ یہی دو طریقے تھے. پھر نزول وحی کا تیسرا طریقہ. وحی کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں نہیں بلکہ اپنی اصل صورت میں دکھائی دیے، یعنی اصلی حالت میں. لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا، یعنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں سامنے آئے. ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی. یہ مسند احمد کی موجود ہے اس کے واقعہ. دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر، اس کو اجیاد کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. تو یہ تھے 3 طریقے. پھر وحی نزول کا چوتھا طریقہ. چوتھا طریقہ براہ راست اور بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ، کوئی تیسرا نہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی. اور یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوئی. بیداری سے مراد جاگنے کی حالت میں. اور یہ صرف اور صرف ایک بار حاصل ہوا.
وہ بھی یہ معراج پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، یہ ایک مرتبہ ہی ہوا، وہ بھی معراج میں۔ اور ہاں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اور اس کی وضاحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے وضاحت بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ تھے تین، یہ چوتھا تھا۔ پھر نزول وحی کا پانچواں طریقہ، اور وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے، یعنی نہ تو انسان کی شکل میں آئے، نہ اپنی اصلی شکل میں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، یعنی قلب مبارک سے مراد ہے کہ دل، تو آپ کے قلب مبارک، آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیا جاتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ اس کو کہتے ہیں القاء۔ تو القاء کہتے ہیں کہ جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یعنی قلب مبارک میں فرشتے کے ذریعے ڈالی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ دل میں کسی بات کا آنا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کے سوا کسی کو بھی اس بات کا یقین حاصل نہیں کہ جو بات اس کے دل میں آ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یا کسی فرشتے نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا پیغمبر بناتے ہیں اور ان کو نبوت دیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ علم عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اس بات میں فرق کر سکتے ہیں کہ دل میں جو بات آ رہی ہے وہ کون سی ہے، میرے اپنی ذاتی خیالات ہیں، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اور جب نبی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے بات، تو وہ اس کو وحی قرار دے کر اس کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں۔ تو یہ 6 طریقے تھے وحی کے۔ تو یہ تھے 6 طریقے، اور پھر اس کے بعد مختصر سی ایک بات کہ قرآن اللہ کا کیونکہ کلام ہے جو سبھی جانتے ہیں اور ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسے سورہ بروج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور اللہ کے حکم سے اس قلم نے تا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا سوکھ جا، تو وہ سوکھ گیا، اور وہ سب لکھا ہوا لوح محفوظ میں محفوظ ہوا۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل فرمایا گیا، اور دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہوا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک بات رکھنی تھی۔ قلم کا میں نے اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اس قلم سے پھر اس کو حکم دے کے لوح محفوظ میں پورا محفوظ فرمایا لکھ کے، اور پھر لوح محفوظ سے قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک تو لوح محفوظ سے وہ پورا کا پورا آسمان دنیا پر آیا، جس کو بیت عزت کی مقام پر آیا، اور بیت عزت سے پھر آہستہ آہستہ وہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی نزول 23 سال میں مکمل ہوئی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے آگے کے ٹاپکس کو کور کریں گے، اور پھر میں دوبارہ ایک مرتبہ جو میں نے بالکل شروع میں ایک بات رکھی تھی اس کو میں دوبارہ دہرا دوں، تاکہ آخر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اکثر سے زیادہ جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے ذہن میں، کہ جب بھی صبح آپ لوگ اٹھا کریں، اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور اس دن آپ اپنے آپ کو عافیت کی حالت میں دیکھیں، اپنی جان کا امن پالیں، اور بدن میں عافیت دیکھیں، آپ کو اس دن کا کھانا میسر ہو جائے، تو آپ کی اللہ رب العزت نے یعنی کہ ساری دنیا سمیٹ کر آپ کو دے دی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیشہ دعا کیا کریں کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظہا
بما تحفظہ بھی عبادک الصالحین، کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب، میں آپ کے نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں، یعنی کہ میں بستر پہ لیٹتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے صبح اٹھوں گا۔ اگر آپ روک لیں میری روح کو تو اس روح کی مغفرت فرما دیجیے گا، اور اگر آپ اس روح کو چھوڑ دیں تو اس کی حفاظت فرمائیے گا، جس طرح آپ نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو روح ہے ہماری، یہ جو نیند ہے ہماری، یہ نیند موت کی بہن ہے۔ جسم اور روح کا آپس کا تعلق کیونکہ کمزور ہو جاتا ہے نیند میں، اور یہ کم درجے کی موت ہے، تو اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو ان کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن ہر کسی کی روح لوٹائی نہیں جاتی، بعض لوگوں کی روح روک دی جاتی ہے، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نیند میں انتقال ہو گیا۔ تو ہمیشہ دعا کیا کریں اپنی روح کے لیے، اپنی جسم کے لیے، ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اگر اللہ تو ہماری روح کو قبض کر لے تو اس روح کی تو مغفرت فرما دے، اور اگر اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے اگر تو اس روح کو لوٹا دے تو ہماری حفاظت فرما، جیسے کہ تو حفاظت فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہر حال میں ہماری مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔